बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। पेशावर के अंदर एक मरतबा फिर आज पंजाब पुलिस की एंट्री हुई है। तहरीक इंसाफ के एक आम रहनुमा को वहां से गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। अब तक वो कोशिश क्यों नाकाम है और इमरान खान ने अपने रहनुमाओं को क्या हंगामी हदायत दी है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। नया क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। एक जेआईटी भी बनाई गई है और इस जेआईटी के जरिए किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसमें आईएसआई, आईबी समेत मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं। मरियम नवाज ने ये पहला एक बड़ा ब्लंडर किया है, वो आपके सामने रखना है। मौलाना जो पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत के हामी थे, वो अब उनके साथ हाथ हो गया और ये हाथ बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, ये भी आपके सामने रखना है। चूंकि आज सेक्रेटरी जनरल JUIF जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी, वो इसहाक डार से उन्होंने मुलाकात भी की है। और अब क्या बात हुई है, इमरान खान के खिलाफ आज 9 मई के जो केसेस हैं उनमें एक 164 का जो बयान है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो एक PTI के ही शख्स की तरफ से वो बाकायदा तौर पर वो दिया गया है, वो सामने आया है। ये किरदार कौन सा है, इस पर भी बात करेंगे। और कादी फायद ईसा साहब के मुखालफ समझे जाने वाले जज हैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ भी आज एक बड़ा फैसला आया है, उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से इलेक्शन हुए हैं खबरें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, चूंकि अब ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, अदालती महाज है, लोग अब घूमते फिरते रहेंगे। 3-4 साल हमारा अदालती निज़ाम उन लोगों को दौड़ाएगा। मामला बड़ा सादा सा है कि आपने धांधला अगर पकड़ना है तो फिर आप फॉर्म 45 सिर्फ PTI के बंदे के पास तो नहीं है, वो जमात इस्लामी, लबैक, बाकी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, उनके भी मौजूद हैं। तो आप उनके वो फॉर्म 45 देखें। और एक तरफ नून लीग का है, तो अगर वो कंट्राडिक्ट कर रहा है तो लाजमी बात है कि उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल करें और इधर का जो MNA MPA है उसको बहाल कर दें। और बाद में तहकीकात अगर आपने मजीद करनी है तो वो करते रहें, लेकिन जब सारा आवे का आवा बिगड़ा हो और बदनीयती मबनी हो और पूरा सिस्टम अवामी मैंडेट के खिलाफ एक पेज पर खड़ा हो, तो फिर हजारों सैकड़ों बहाने होते हैं। और यही बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर, ये जो एक पेज है यही पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए नुकसान जो है वो पहुंचा रहा है। अब इमरान खान के खिलाफ जो है दफा 164 का बयान दिया गया। और ये जो बयान है ये बेसिकली तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा थे, डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के अंदर, वासक क्यूम। अगरचे इन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी कि हमें किसी किस्म का 9 मई के हवाले से इमरान खान ने हदायत नहीं दी, और अगर कल को मैं उठाया जाऊं और कोई इस तरह का बयान आए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो याद रखें, दो बयानात होते हैं। एक होता है दफा जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके तहत 161 का बयान होता है। तो वो तफ्तीशी जो इदारा होता है, खा वो पुलिस हो, FIA हो, FBR हो, या कोई भी इदारा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, तो उसके सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है वो दफा 161 की स्टेटमेंट कहलाती है। और अगर कोई रूबरू मजिस्ट्रेट जो बयान दिया जाता है वो दफा 164 का बयान कहलाता है, तो उसकी जो वर्थ है उसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन आगे ट्रायल के अंदर जाके जिस तरह आजम खान का जो बयान है वो तब्दील हुआ, तो वो फिर और ज्यादा जो है वो उसकी वर्थ और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने बयान दिया है, ज़ाहिर है रटा रटाया, एक बंदे को आप उठा लें, अगवा कर लें, उसकी फैमिली को आप हरास करें, वो जो मर्जी है बयान आप ले लें, उसकी क्या अहमियत होती है। तो अब चूंकि जो अगवाकार हैं, मुल्क उनके हाथ में है, जो चाहें वो करें। ये एक नंगा किस्म का एक ऐसा जमहूरियत का लिबादा है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो है उसके जरिए उस नंगेपन को ढांपने की कोशिश होती है। लेकिन फिर भी अगर वो इतना छोटा है ये कपड़ा, कि जिससे एक तरफ अगर आप करते हैं तो दूसरी तरफ नंगे होते हैं, दूसरी तरफ ढांपने की कोशिश करते हैं, लेकिन नजर बहरहाल जो है वो पूरी दुनिया को आ गया है। अब उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने कहा कि मेरी लड़ाई फौज से है। अब ये बयान इमरान खान का ये चलाया गया 9 मई जो वाकयात हुए हैं उस तनादर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर खास तौर पर, चूंकि इनका ताल्लुक यहाँ से है, तो बयान ये लिखवाया गया है कि इमरान खान ने कहा कि मेरी लड़ाई फौज से है। इन्होंने नौजवानों के ज़हनों से खेलते हुए रियासत मुखालफ और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया।
ہدایات دی کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آرمی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے. یہ بیان اس طرح کا جو ہے ان کا لیا گیا. اب یہ عمران خان تو نہ کہہ سکتے ہیں نہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ایک بندے کو اٹھا کے آپ جو بھی دلوا رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح کے بیانات مزید صداقت عباسی اور کچھ اور لوگوں سے بھی لے لیے جائیں گے، اور اس بنیاد پر یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک نیا جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. چونکہ چند دن تھوڑی سی کچھ ضمانتیں ہوئی، کچھ معاملات بہتر ہوتے نظر آئے، اور لگا کہ شاید عوام کے مینڈیٹ کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا گیا ہے. لیکن عوام سے لڑنے کے فیصلہ بغیر اب نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر میاں اسلم اقبال جنہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لی، اور آگے ان کے خلاف جو کیسز ہیں لاہور کے اندر انہوں نے آلریڈی پہنچنا ہے یہاں پہ لاہور کے اندر. ظاہر ہے عدالتوں کے سامنے وہ جائیں گے. لیکن پنجاب پولیس ایک مرتبہ پھر وہ پشاور پہنچی ہے، اور پشاور کے اندر انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی ہائی کورٹ کے احاطہ سے. حالانکہ 19 مقدمات جو وہ تھے ان کے اندر وہ ضمانتیں لے چکے ہیں، اور انہوں نے ادھر ہی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. چونکہ مریم رانی نے حلف اٹھانا ہے اور ان کا کوئی مخالف برقرار نہ ہو. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے مریم نواز کا. یہ جو کر رہی ہیں وہی انتقامی سیاست، وہی فرمائشیں، وہی سارا کچھ کہ آپ کا کوئی مخالف بچے ہی نہ، کوئی اپوزیشن ہو ہی نہ، تو وہ جو چاہیں وہ کرتی پھریں. اب یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو بھی ڈکیٹی کا مینڈیٹ ہے اب اس کے تحت یہ چونکہ اقلیت میں ہے پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل، تو اب کیا ہے کہ وہ مخالف بچے ہی نہ. اس کے مریم کی خوشنودی کے لیے شاید پشاور کے اندر پہنچا دی پولیس، لیکن وہ ججز گیٹ سے بہرحال نکلنے کے اندر کامیاب ہو گئے. ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے میاں اسلم اقبال. لیکن یہ جو تاثر گیا ہے کہ ایک طرف آپ ایئر ایمبولینس چلا رہی ہیں، ایک طرف آپ آئی ٹی پارک بنا رہی ہیں، آپ خواب دکھا رہی ہیں سارے، جہاں جہاں سے کچھ نہ کچھ کمیشن بچے گا وہ آپ سارے کام کریں گی. عوام کی اتنی آپ کو ہمدردی ہوتی تو صحت کارڈ کو آپ بند نہ کرتے. کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ نے کوئی متبادل دیے بغیر غریب لوگوں سے وہ حق چھینا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں عوام دشمن ایجنڈے پہ ہیں. یعنی آپ کو غریب عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سیاست ہے، اس کے اندر نعرے بازی، جملے بازی. عوام نے اسی لیے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. تو اب آپ اگر مخالفین کے خلاف آپ کے لیے چاہیے کہ پھر بھی آپ کلیجے چبانے کی بجائے کم از کم یہ تاثر دیں کہ بھئی کوئی کسی کو بھی سیاسی طور پر قید نہ کیا جائے، اور جو کیسز فیس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے اور نہ اس طریقے سے کریں گے. یہی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی آپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا اور نوکر بن گئی ہے پنجاب پولیس آپ کی، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ضمانت لے چکا ہے بندہ جس نے آگے اپوزیشن لیڈر بننا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس کے خلاف آپ پولیس کو اب بھیجا گیا ہے اور وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو عملی طور پر تو اس وقت جیسے سانیہ ماڈل ٹاؤن ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مشتاق سخیرہ کے ہاتھ میں تھے سارے معاملات، ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا. تو عملی طور پر تو اس وقت مریم نواز کے ایک جو ہے وہ کردار کے سامنے پولیس بیوروکریسی پنجاب کی وہ حاضر ہے. تو اب یہ اس طرح کے بلنڈر یہ کریں گے، مزید عوام کے اندر نفرت پیدا کریں گے. یہ چاہتے ہیں ان کا کوئی مخالف اختلاف رائے رکھنے والا بچے نہ، تو یہ آپ کر لیں. پھر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سرکاری افسران ہیں جنہوں نے ڈکیٹی ڈالی ہے، جو قوم کے مجرم ہیں، یعنی مجرم ہیں، ملزم ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، جو قوم کے یعنی دشمن ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نا، جو اس طرح ڈکیٹی کے اندر انوالو ہوں، ان میں سے کچھ کرداروں کے ظاہر ہے نام آ رہے ہیں. ڈکیٹی جس نے بھی کی ہے وہ ملک کا دشمن ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، عوام کے ساتھ اس کو غرض نہیں ہے، آئین قانون کو وہ روند رہا ہے، اپنے اختیارات سے وہ تجاوز کر رہا ہے. وہ اس بدماشیا مافیا قومی جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ ان کا کرائم پارٹنر ہے جو بھی یہ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس سارے معاملے کے اندر لیکن کچھ لوگوں کے نام پی ٹی آئی نے ظاہر دیے ہیں کہ فلاں ڈپٹی کمشنر فلاں، یہ ان کے نام آئے ہیں، وہ ٹویٹ وغیرہ بھی کیے گئے ہیں. تو اس کے بعد خاص طور پر جو چٹھا کے جو ہے وہ انکشاف اور اقبال جرم کے بعد جو کچھ ہوا ہے ٹویٹر وغیرہ وہ بند کیا گیا، تو اس پر اب تکلیف ہو گئی ہے سب کو کہ بھائی بیوروکریسی یہ سارے ان کے تو نام آ رہے ہیں جن کو ہم نے استعمال کیا ہے، اور بھائی اور کون تھے جنہوں نے یہ ڈکیٹی ڈالی ہے. تو اب ہم ان لوگوں کے خلاف جو یہ کمپین چلا رہے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے مجرم ہیں،
اور یہ پاکستان کی قوم کے اندر اصل پاکستان کی ریاست کے وہ ناصور ہیں جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو بھائی وہ یعنی ان کا ہم نے تحفظ کرنا ہے کیونکہ ہم نے تو انلیگل کام لیا ہے. بھائی آپ کی یہی تو حرکتیں تھی, یہی تو انتقامی کارروائیاں تھی بھائی, جس کے خلاف یہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تو اس کو ظاہر ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ اب یہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہے, اور یہ جو کمیٹی ہے اس کے اندر اب IBISI جو ہے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA کے, ان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی ہے. اور اب یہ جو ٹویٹ ہوئے, جو یوٹیوب پر آگے پیچھے جو کچھ ہوا ہے, تو یہ ان لوگوں کو اب پکڑیں گے. یعنی پکڑنے کے علاوہ یعنی کوئی کام ہے آپ کے پاس؟ یعنی وہ جو بندہ, یعنی پہلے آپ ڈکیتی کریں اور اس کے بعد کوئی اگر آواز بلند کرے تو اس پہ آپ جھپٹ پڑیں, چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ قابض ہیں ملک کے اوپر. یہ بڑا افسوسناک کردار ہے جو اس وقت بہرحال پاکستانی قوم کو ابھی بہت ساری جدوجہد جو ہے اس بدماشیہ کے خلاف اور کرنی پڑے گی. تو یہ ایک تو معاملہ ہے جی, نیا کریک ڈاؤن. پھر جو ہے وہ آج اسد قیصر کو نہیں ملنے دیا گیا عمران خان صاحب سے. مزید ایسے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ سختی کی جائے گی, مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی. اور اس تناظر کے اندر مریم نواز جو ہے اس کو چونکہ بنانا ہے, اوپر شہباز شریف کو بنانا ہے, اور عمران خان کو اگلے 5-6 مہینے تک مجھے نہیں لگتا رہائی کی جائے گی, چونکہ IMF کا معاہدہ بھی کرنا ہے. اس وقت سے پہلے عمران خان کو نہیں نکلنے دیا جائے گا, جو بھی سودے بازی IMF کے ساتھ ہوگی. اور پھر شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ ظاہر ہے بن رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر معاملات ہیں لگتا ہے کہ اس سے پہلے عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا. عبدالغفور حیدری نے ملاقات کی ہے اسحاق ڈار سے, ایک وفد JUI کا ملا ہے, لیکن جو رپورٹ ہوا ہے, ظاہر ہے رپورٹ تو کئی دفعہ غلط بھی ہوتا ہے, فیک نیوز آج کل جیو نیوز ویسے بھی دیتا رہتا ہے. تو آج انہوں نے دی ہے جی کہ مولانا آپ نے بہت دیر کر دی ہے, یہ نون لیگ نے ان کو میسج کیا ہے. تو اب وہ آپس کے اندر چاہتے ہیں بلوچستان میں تو کم از کم اکٹھی حکومت کریں, کیونکہ بلوچستان والے JUI والے کہتے ہیں بھائی ہم تو اپوزیشن میں رہے بعض اوقات, تو اب ہمیں کوئی حکومت میں بیٹھنے دے, سب مال بنا رہے ہیں تو کم از کم ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں بہرحال وہ چلتی رہیں گی. اب دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ تو ہو گیا, لیکن عمران خان نے فوری طور پر, آپ دیکھیں نا, اب یہ آپ دیکھیے نون لیگ کے اندر لوگوں شامل ہو جاؤ, جو جیتے ہیں لوگ ان کو کہا جاتا ہے نون لیگ میں شامل ہو جاؤ. اور یہ آج اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا, اور میاں اسلم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جو داندلہ فارم 47 میں ہوا, وہ ایک طرف جو لوگ نون لیگ جوائن نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن ان کے نوٹیفکیشن معطل کر رہا ہے. خانے وال سے پیر ظہور قریشی نے تحریک انصاف کے کہنے پر سنی اتحاد کونسل جوائن کی تو ان کا نوٹیفکیشن کینسل کر دیا. بکھر, راولپنڈی, ملتان, توبہ ٹیک سنگھ کے جن جیتنے والے امیدواروں کے نوٹیفکیشن ہو چکے تھے وہ کینسل کر دیے. چیف الیکشن کمشنر نون لیگی ٹاؤٹ ہے, یہ ان کا کہنا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھو کوئی شک ہے, یعنی اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں کہ عوام نے ایک پارٹی کو الیکشن کے اندر ووٹ دیا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اور اب پاکستان کے اندر جو معاشی خدا نہ خواستہ تباہی بربادی ہوگی وہ باقاعدہ کرائم پارٹنر ہیں یہ سارے کردار. بہرحال عمران خان نے ہدایات دی ہیں جی, ہدایات یہ ہیں سمپل جو بتایا گیا. زبیر علی خان ہیں, صحافی ہیں, وی نیوز سے وابستہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے تمام روپوش رہنماؤں کے لیے ایک بار پھر یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنی روپوشی ختم کریں اور فوری طور پر منظر عام پر آ جائیں اور جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کا سامنا کریں. تو اب ظاہر ہے جو مراد سعید ہے شاید ان کے لیے تو یہ ہدایات نہ ہوئے, ایک آدھ اس طرح کا اور بندہ, اور باقیوں کے لیے جو ہے وہ اب وہ آئیں گے, گرفتاریاں دیں گے, ضمانتیں کروائیں گے, اور پھر جو ہے وہ فیس کریں گے اس پوری صورتحال کے اندر. ابھی بھی انتقامی کارروائیاں, لڑائی جھگڑے, لوگوں کے گھروں پہ حملے, یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, ابھی یہ چلے گا, مزید دباؤ میں لایا جائے گا تاکہ تحریک انصاف اسی طرح کے معاملات کے اندر رہے. لیکن ظاہر ہے پہلے عوام نے مینڈیٹ دیا, غصہ نکالا, تو یہ کام کریں تاکہ جلد یہ سارا بدماشیہ اکٹھا نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت اپنے انجام کو پہنچے گا, کیونکہ لوگوں کے اندر یہی تو نفرت تھی جس کے خلاف لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے. اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ملک کا خدا نہ خواستہ نقصان ہی کر رہے ہیں, فائدہ تو کوئی نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.